बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद जमील मिन्हास। प्रोग्राम कामयाब लोग में आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद नदीम राजा साहब। आप मरकज़ी सदर हैं एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के। हम आपको अपने स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बोलते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आप मारूफ सोशल वर्कर हैं। इंसानियत का दर्द आपके दिल में रवां दवां रहता है। आज हम इनसे बात करेंगे जो हमारे शादी हॉल्स हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि आपको बताऊं कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर तमाम के तमाम कारोबार जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बैठ चुके हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। इस मुल्क ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये मसाइल जो हैं अपनी जड़ें मजबूत करते जा रहे हैं, और मुल्क पाकिस्तान तो आए दिन से जो है मसाइल की आमाजगा बना रहता है, क्योंकि ये तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में आता है। शादी हॉल्स की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि इस वबा की वजह से शादी हॉल जो हैं वो बंद पड़े हैं, और मेरे ख़्याल में पिछले 4 माह से जो है वो बंद पड़े हैं। बेशुमार वहाँ पे वेटर्स काम करते हैं, स्वीपर्स काम करते हैं, और फिर मैनेजर्स हैं, क्लर्क्स हैं, और न जाने किस किस का रोज़गार वहाँ पे लगा होता है। कोई अगर चिकन सप्लाई कर रहा है तो कहीं पे मसाला जात सप्लाई होते हैं। मैं समझता हूँ कि बेशुमार ऐसे जो हैं इसके लूप होल्स हैं जो सामने आ रहे हैं, और इस वक्त इनसे मुंसलिक जितने भी अफराद हैं वो बड़े परेशान हैं। मालकान के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने इसका इन हॉल्स का किराया देना है, जो लाखों रुपए में मेरे ख्याल में होगा। और फिर ऐसे मुलाजमीन जो कि परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, इनके उनकी तनख्वाहें हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, और भी बहुत कुछ टैक्सेस भी मेरे ख्याल में कम नहीं किए गए, और बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन है क्या? बहुत शुक्रिया शाहिद जमील मिन्हास साहब, आपके चैनल पब्लिक आई टीवी का, कि आपने इस बड़े मुश्किल हालात में मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात जो है वो लोगों तक रख सकूं। ये जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, वैसे तो इस मुल्क में हज़ारों की तादाद में महकमे हैं और करोड़ों की तादाद में उनके मुलाजमीन हैं, और साथ साथ उनकी बहुत सारी यूनियंस हैं जो उनके लिए काम करती हैं। ठीक है। लेकिन जिस इंडस्ट्री की आपने बात की और मैं आज बात करने चाह रहा हूँ वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जिसमें शादी हाउस, मार्की, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउसेस, टेंट सर्विसेज और फूड एंड कैटरिंग से रिलेटेड शोबा जात हैं। ठीक, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसकी मैरिज हॉल्स की जो मालकान हैं उनकी तो यूनियंस हैं, लेकिन ये इस इंडस्ट्री का ये वाहिद पाकिस्तान की इंडस्ट्री थी कि जिसकी एम्प्लॉयज़ की कोई यूनियन नहीं है। ठीक है। एम्प्लॉयज़ का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूंगा कि अगर एक फर्द जो है 4 साल 3 साल किसी इदारे में काम करता है, तो उसके बाद अगर खुदा न खास्ता उसकी जॉब चली जाती है, तो उसके पास कोई ऐसा फोरम नहीं है कि वो वहाँ पर जाके रजिस्टर्ड हो जाए, वहाँ जाकर अपने आप को इंदराज करवा ले कि मैं फ़लाँ जगह से फारिग हुई हूँ तो अगली नौकरी के लिए मुझे तलाश जारी है। वो अपने तौर पे किसी कोशिश करता है थोड़ी बहुत, फिर उसको महीनों नहीं, हफ्तों नहीं, महीनों, बस औकात सालों के सतह पे जो उसको बेरोज़गार रहना पड़ता है। ठीक है। तो हमने इन एम्प्लॉयज़ के लिए जो है ये एक फोरम बनाया है एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के नाम से, जिसमें इस इंडस्ट्री से रिलेटेड मुलाजमीन की और इस इंडस्ट्री से मुतल्लिका जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हमने एक फेसबुक जो है पेज इंट्रोड्यूस करवाया है, जिस पेज के ऊपर वो अपनी एक्टिविटीज़ को, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड अच्छी बुरी चीज़ों को डिस्कस करने का उनको मौका मिले। ठीक हो गया। फिर साथ साथ हमने इसका एक फेसबुक ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जो बेरोज़गार मुलाजमीन हैं उनके लिए रोज़गार फराहम करना, उनके लिए रोज़गार के वो जैसे ही इससे फारिग, किसी अपनी नौकरी से फारिग हो तो वो फ़ौरन इसके स्टार्ट डिस्कशन में जाएं। उसको वहाँ पर हमने तरीका उनकी आसानी के लिए तरीका तक बनाया है कि आप इसके तहत अपना सारी तफसील जो है इसके अंदर आप पुटअप करें और शेयर कर दें, और ये पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में ये आपकी बात चली जाएगी। इसी तरह जो मालकान है इस इंडस्ट्री में, जो नए आते हैं या पुराने, वो चाहते हैं हमें अच्छे से अच्छे मुलाजमीन मिले, तो उनके लिए भी हमने इसी को रखा इसी ग्रुप में कि वो आप क्रिएट जॉब्स में जाके इसको जो है आप फिलअप कर लें।
اور ہم نے اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں جیسے اس کا آپس کے تعلق کے لیے واٹس ایپ گروپ بنایا ہے, ایک فیس بک چینل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ فی سبیل اللہ بغیر کسی لالچ کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس انڈسٹری میں لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی کریں. ہمارا ایک ویٹر ہے, ہمارا ایک ڈش واشر ہے, وہ اپنے دور دراز گاؤں سے اٹھتا ہے اسلام آباد, لاہور, کراچی یا بڑے شہروں میں آ کے وہ ویٹرنگ کرنا ہے. اس بیچارے کو ابھی پتہ نہیں ہوتا ویٹرشپ ہوتی کیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنائیں کہ جب وہ وہاں سے آئے تو ہم اس کو بالکل بغیر کسی معاوضے کے ہم اس کو یہ کام سکھائیں, اس کو سروس کا طریقہ سکھائیں اور اس کے مطابق پھر وہ آگے. ندیم راجہ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو وبائی حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر, ہر کوئی پریشان ہے, صرف ملک پاکستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ بیٹھے مکمل طور پہ یہ سمجھیں کہ وہ اگر میں یہ کہوں کہ تباہ و برباد ہو گئے تو بے جا نہ ہوگا, کیونکہ کچھ دوستوں سے بات ہوتی رہتی, بتاتے ہیں یار کہ بڑے پیک پہ جا رہے تھے, آج زمین کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی ایسوسیشن ان حالات میں ان امپلائیز کے لیے کیا کر رہی ہے؟ سر سب سے پہلے بات تو یہ جو بیماری آئی ہے, یہ جو بحیثیت مسلمان ہم اس کو من و عن قبول کرتے ہیں. یہ ایک وبا ہے اور جب کوئی وبا آتی ہے تو اس کے لیے احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, اور اس کو جو بھی اس کی طریقہ کار ہو اس کے مطابق چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور تاکہ جو ہے انسانوں کی زندگی کو بچانا سب سے اہم ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ہمارا کوئی فورم یا کوئی ہم ایسی کوئی فائنینشیل این جی اوز تو ہے نہیں ہے, ہم ایک پینی بھی کسی فرد سے نہیں لیتے اس ایسوسیشن کے لیے. تو ہم نے اپنے ریسورسز کے تحت جیسے یہ وبا آئی تو ہم جو جیسے رمضان کا مہینہ بالکل سر پہ تھا, تو ہمارا جو پنڈی, اسلام آباد اور مضافات میں جو اسپیشلی ویٹرز دیہڑی دار طبقہ تھا, ڈش واشر تھا, ویٹرز تھا, اور اس کے علاوہ لیڈیز ویٹر تھی, صفائی کا سٹاف, ان کو ان کے شادی حالوں سے فارغ کر دیا گیا تھا. تو ہم نے ان کو جہاں تک ہماری رسائی تھی, جہاں تک ہم کچھ کر سکتے تھے, ہم نے کچھ این جی اوز سے, الخدمت فاؤنڈیشن کا نام اس میں سر فہرست ہے, ہم نے ان سے ریکویسٹ کر کے ہم نے ان سے جو ہے کوئی روشن پیکیجز لیے ان سے, اور جا کے خاموشی سے بغیر کسی تصویر کے, بغیر کسی پبلسٹی کے الحمدللہ ہم نے جا کے ان کے گھروں میں وہ پہنچائے ہیں. اسی طرح جو کچھ ہمارے پاس کچھ کیش کے بھی معاملات لوگوں کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزرا تو ہم نے لوگوں کو کیش تک بھی دیے, کچھ لوگوں کو ہم نے اس انداز سے بھی ان کی مدد کی. یہ بتائیں کہ اس وقت 4 ماہ میرے خیال میں گزر چکے ہیں, وہ امپلائیز جو ہیں جو فارغ ہو چکے ہیں وہاں پہ, آج کل وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے حالات اور واقعات کیسے ہوں گے؟ سر حالات کی جو مثال جو آپ کو میں دوں تو میرے لیے ممکن ہی ہے کہ آپ کو اتنی تفصیل سے بتا سکوں. جو حالات ہیں اس وقت ہمارا یہ جو شادی ہال, مارکیز یا گیسٹ ہاؤسز اور اس میں بہت سارے یا فوڈ اینڈ کیٹرنگ کے جو سیٹ اپس ہیں, اس میں بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ دیہڑی دار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جن کی جو دن کا فنکشن لگاتے ہیں 500-700 کا, تو رات کو جا کے اپنے بچوں کے لیے وہ انتظامات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو جب 4 مہینے سے یہ سارا کاروبار سلسلہ بند ہو گیا تو ان کا تو سیٹ اپ ختم ہو گیا. پھر آپ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ میڈیا میں کام کر رہے ہیں پچھلے 10 سالوں سے 12 سالوں سے, اور آپ سے میں جا کے کہوں کہ جی آپ جا کے شادی ہال چلائیں, تو آپ کے لیے شادی ہال چلانا ناممکن سی بات ہوگی. اسی طرح جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو پھر عادت بھی نہیں رہتی باہر جا کے دوسرے کام کرنے کی, تو وہ کسی کام کے نہیں رہے. اب وہ اسی کام کے ساتھ منسلک تھے, لیکن آپ بیچارے کوئی بھیک مانگنے پہ ہے, کوئی مزدوری کرنے کے اوپر ہے. آپ کو میں اب کیمرے کے آن ایئر کیمرے کے آگے تو نہ بتا سکتا ہوں, نہ وہ چیزیں دکھا سکتا ہوں جس حالات میں. ناظم یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں ندیم راجہ صاحب کہ یہ جو ہیں ہم نے دنیا کے سامنے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کسی کو بلیم نہیں دے رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی غلطی ہے, حکومت کی غلطی ہے, کس کی ہے. یہ تو وبا ہے اور اچانک آئی ہے, ساری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لے لیا, لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ آیا یہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے اور اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے, اور اس وقت ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا بتائیں گے نا. سر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں کچھ دن پہلے ایک جگہ گیا, تو میں جب دیکھا مجھے دور سے ایک ایسا فرد نظر آیا کہ مجھے ایسا لگ رہا کہ میں شاید اس کو جانتا ہوں. تو جب میں اپنی گاڑی سے اتر کے تھوڑا واک کر کے اس کے پاس گیا
تو میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے کسی شادی حال کا ایک ویٹر تھا جسے میں جانتا تھا، وہ وہاں پر بھیک مانگ رہا تھا. تو میں نے جب اپنا ماسک اتارا اور جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بس ہو کے رونے لگ گیا. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا سر شادی حال سے فارغ ہوا، گاؤں چلا گیا، آگے رمضان ہو گیا، جس طرح میں نے وہ وقت گزارا ہے، رمضان کی سحری افطاری جس انداز سے ہم نے کی ہے وہ بیان سے باہر ہے. اس کے بعد پھر ماں باپ بہن بھائی جو میرے اوپر 12 لوگوں کی ذمہ داری ہے، گھر کے 12 لوگ جو ہے وہ میرے پر، میں ان کا واحد کفیل ہوں. میں جو یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں ویٹری کرتا تھا اس سے جو ہے میں جا کے آگے ان کے لیے مہیا کرتا تھا. اب میرے پاس نہ تو میرے سے کوئی مزدوری ہو رہی ہے، نہ کوئی ایسا کام مجھے مل رہا ہے کہ جس سے جو ہے نا صاحب، میں نے بہت جگہوں پہ، چاندنی چوک پہ، PWD پہ، پیر ودائی مختلف جگہوں پہ کھڑا رہا کہ وہاں سے مجھے مزدوری کے لیے کوئی لے جائے، لیکن کام ہی نہیں تھا تو مزدوری کہاں سے؟ یہاں پہ ایک بہت خوبصورت نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم اکثر بیکاریوں کو ڈانٹ دیتے ہیں. ہوتا بھی ہے کہ کچھ زیادہ تر عناصر ایسے ہیں جو کہ ایسے غریب ہیں نہیں لیکن بیکاری بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے صرف اس طرح کے 1% لوگوں کی خاطر ہم نے بیکاریوں کو نہیں ڈانٹنا. ہو سکتا ہے وہ اتنا ہی مجبور ہو جس طرح راج صاحب نے بتایا کہ وہ شخص مجبور تھا، اور ہم نے یہ سوچ کے ہم نے ہر بیکاری کی مدد کرنی ہے. آگے اس کی مرضی، اس کی نیت، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. ہم نے اپنا حق ادا کرنا ہے، ہم نے کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی. صرف یہ مثال ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ بہت انتہائی درجے کا مجبور ہوتا ہے. اس وقت ندیم راجہ صاحب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مزید اگر چند دن مزید اگر یہ حالات ایسی چلتے رہے اور آپ کے شادی ہال جو ہیں ان کو نہ کھولا گیا، SOPs کے ساتھ کھولنا ہوگا یقیناً اور آپ عمل بھی کریں گے، تو پھر کیا آپ توقع کر رہے ہیں؟ سر میں اس کے اوپر بھی نا بڑی بریفلی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو SOPs ہیں، یہ اگر آپ اپریل 2019 تک اس ملک پاکستان میں کسی کے سامنے SOPs کا نام لیتے تھے تو 90% لوگ ایسے ہیں جن کو SOPs کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کس بلا کا نام ہے. ٹھیک ہے. اس کرونا نے ہی ہمیں عام لوگوں کو اویئرنیس دی کہ یہ SOPs ہے کیا. ٹھیک ہے. اس پاکستان میں یا پوری دنیا میں واحد یہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹریز ہے جو SOPs کے تحت چلتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کو مثال دوں گا کہ اگر گورنمنٹ یا تو کمپنیز اپنی SOPs لانچ کرتی ہیں یا گورنمنٹ اپنی SOPs دیتے ہیں اداروں کو چلانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہم تو گورنمنٹ ہر سال ہم پر ٹیکس کی SOPs لگاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہم سے فیڈرل کا علیحدہ ٹیکس لیتی ہے، پنجاب کا علیحدہ سے ٹیکس لیتی ہے، وہ ہم سے بجلی کے بلوں میں ٹیکس لیتی ہے، وہ ہم سے جو ہے وہ پانی اور ٹیلی فون کے بلوں میں ٹیکس لیتی ہے، وہ ہم سے سوشل سیکورٹی کے تحت ٹیکس لیتی ہے، وہ EOB کے تحت ٹیکس لیتی ہے، پھر وہ ہم سے پروویژنل ٹیکس لیتی ہے، وہ پھر ہم سے ویلفیئر ٹیکس لیتی ہے، پھر وہ ہم سے پراپرٹی ٹیکس لیتی ہے. تو ایک بلڈنگ کے اندر جو SOPs ہوتی ہیں ٹیکس کی، یہ گورنمنٹ ہم سے لیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جس جگہ ہم بیٹھے ابھی بات کر رہے ہیں، اس کے آپ 200 مشرق چلے جائیں، 200 مغرب چلے جائیں کلومیٹر، یا شمال اور جنوب چلے جائیں، تو آپ کسی بھی شادی ہال میں چلے جائیں، کسی بھی مارکی میں چلے جائیں، کسی بھی گیسٹ ہاؤس میں چلے جائیں، ٹینٹ سروس والوں کے کام کرنے کے اس میں چلے جائیں، یا تو آپ دیکھیں گے وہاں اس کرونا سے پہلے بھی SOPs کو فالو کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے دور 200 کلومیٹر دور علاقے میں جائیں گے آپ، وہاں گاؤں کی شادی میں جائیں تو وہاں ٹینٹ لگا ہوتا ہے، وہاں کرسی ٹیبل لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہاں دیگوں کا سیٹ اپ بنا ہوتا ہے. جہاں آپ انٹر ہوتے ہیں وہاں ایک حمام جسے ہم پانی کی ٹنکی عام زبان میں حمام کہتے ہیں، وہاں صابن تولگے کے ساتھ انہوں نے وہ بھی رکھا ہوتا ہے. وہ کس لیے رکھا ہوتا ہے؟ ہاتھ دھونے کے لیے نا. صابن پڑا ہوتا ہے کہ ہینڈ واش کر کے آپ کھانا کھائیں. کبھی آپ نے کسی شادی حال میں کسی گاؤں کی شادی ہو، شہر کی، مارکی، 5 اسٹار ریسٹورینٹ، کہیں آپ نے دیکھا کہ 2 فرد جو ہے ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہوں، اپنی اپنی پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے؟ آپ فوتگی میں کبھی دیکھا کہ ایسا کہیں ہو رہا ہو کہ وہ کھانا ایک پلیٹ میں کھائے؟ SOPs اسی کو کہتے ہیں. تو ہم تو SOPs کو پہلے ہی فالو کرتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا پورا پاکستان کھول دیا گیا، لیکن ہم جو سب سے زیادہ SOPs پر عمل کر سکتے ہیں ان کو بند کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے. اور ہم نے شاہد جمیل صاحب ہم نے جتنا صبر اس انڈسٹری نے کیا ہے اس کی مثال کوئی نہیں دے سکتا. ہم نے 14 مارچ کو جب یہ کرونا کا اعلان ہوا گورنمنٹ نے جو ہے اس کو بند کیا تو دن کے فنکشن ہم نے لگائے ہیں, لنچ میں ہم نے فنکشن لگائے ہیں, لیکن ڈنر کے فنکشن ہم نے کینسل کر دیے. کسی کی بیٹی کی برات تھی, کسی کا نکاح تھا, کسی کی مہندی تھی, کسی کا ولیمہ تھا, ہم نے گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہوئے اس کو سب کو کلوز کیا. باتیں مانی ان کی, ہم نے ان کی بات میں. پھر ہم نے صبر کا اتنا مظاہرہ کیا کہ ہم نے 4 مہینوں سے بالکل جیسے گورنمنٹ نے کہا سارے لوگ بولے چیخے, ہم چپ کر کے بیٹھے تھے. جب جو ہے گورنمنٹ چاہے گی ہم اس کے مطابق. ٹھیک ہے. لیکن گورنمنٹ کی ستم ظریفی ہے کہ ہماری طرف کوئی بولنے کا روادار نہیں ہمیں. وہ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمارا کاروبار ایسا نہیں ہے شاہد صاحب کہ صبح جا کے شٹر اٹھائیں گے نا تو ساتھ سے گاہک آنا شروع ہو جائے گا. ہمارا ایک طریقہ کار ہے, ہم بکنگ کرتے ہیں ہفتوں پہلے, بس کا مہینوں پہلے بکنگ ہوتی ہے, پھر جا کے ایونٹ ہوتا ہے. تو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں ہمیں آپ مہینے بعد کھولیں, 2 مہینوں بعد کی ڈیٹ دیں کہ ہم آپ کو مثال کے طور پر کہتے ہیں ہم آپ کو 1 نومبر کو کھولتے ہیں, ہم تیار ہیں اس کے لیے. لیکن ہمارے بکنگ ڈیسک تو کھول دیں نا, وہاں وہ ہمارے بکنگ ڈیسک کھول دیں, ہم بکنگ کر لیں, ہم اپنے لیبر کو اپنے مزدور کو اس کو ہم کچھ نہ کچھ پیسے دے کے اس کو تو کسی سال میں کچھ سننے میں آپ کے آ ہے کب کھل رہا ہے؟ سر کوئی نہیں آ رہا, ڈیٹوں پہ ڈیٹ گورنمنٹ کی طرف سے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے نا. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آج دن تک کوئی ہمیں ڈیٹ یا کوئی بات نہیں کی. اچھا ندیم صاحب, یہ بات ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ ہے وہ ہماری سیفٹی کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ کہیں کہیں اگر لاپرواہی نظر آتی ہے کہ توجہ نہیں دی جا رہی تو یہ بڑا برا لگتا ہے. سر میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر. آپ اس 4 مہینوں میں آپ کو آپ کہیں گے تو لسٹ دے دوں گا, اور آپ کہیں گے تو میں آپ کو لائیو فوٹیج دے دوں گا کہ لاکھوں کے مجموعوں کے جنازے ہوئے, کرونا عید پہ بازار کھلے, وہاں پر جو حال دیکھا آپ نے, گورنمنٹ کی افطاریاں ہوں, گورنمنٹ کے جو فنکشنز ہوں وہاں, اس کے علاوہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے فنکشنز ہوں یا جہاں ان کی میٹنگز ہوں, وہاں مجھے آپ ایس او پیز پہ اگر عمل ہوتا ہوا دکھا دیں تو ہم اور 6 مہینے انتظار کر لیں گے. جہاں پر کہیں پر ایس او پیز نہیں ہو, جہاں پہ ایک مکینک ایک گاڑی ڈینٹر پینٹر کے پاس تو جو ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے, بازار میں تو عمل ہو رہا ہے, اور نائی کی دکان پہ جو آپ کی شیو کرتا ہے اور آپ کے جو ہے نا ناک کے پاس بھی ہاتھ لگاتا ہے, منہ پہ بھی ہاتھ لگاتا ہے, ٹھیک ہے جی, اس طرح بھی وہی یوز کرتا ہے جو پچھلے کرونا والے مریض کا تھا اور دوسرے کا تھا, ایڈز والے مریض کا اور کینسر والے مریض کا, وہی یوز کر رہا ہوتا ہے نا سب کے لیے اس طرح, اور بلیڈ, ٹھیک ہے. تو وہاں تو وہ سب کچھ کھل گیا ہے, اور یہ انڈسٹری ہاسپٹیلٹی انڈسٹری جو ہے یہ بند کی ہوئی ہے. پھر ہمارے ساتھ ایک ظلم اور ہے, ہمارے یہ جو آپ کو بڑے عالی شان شادی ہال اور مارکیز آتے ہیں, اس میں 50-60% شادی ہال کرائے پر ہوتے ہیں, اور چھوٹے کرائے نہیں ہیں. ہمیں لوگ جو ہے نا وہ سونے کی انڈا دینے والی مرغی سمجھتے ہیں کہ یار یہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے. گورنمنٹ بھی ہم سے اسی حوالے سے ٹیکس جاتی ہے. ہم سب سے بڑی انڈسٹری ہے ٹیکس پیئر انڈسٹری پاکستان کی, ٹھیک ہے, اور اسی طرح عام جو لینڈ لارڈ ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ مالکان نے 5-10 کروڑ پہ اپنی ساری زندگیوں کی جو ہے نا جمع پونجی لگا کے یہ شادی ہال کھولے تھے, اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی. ناظرین ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب منتھ کا اینڈ ہوتا ہے, 1 تاریخ آتی ہے, تو انہوں نے اپنے بلڈنگ کے کرائے دینے ہوتے ہیں, امپلائیز کی سیلریز دینی ہوتی ہیں, بجلی کے بل, گیس کے بل, اور ٹیکسز کو اگر ہم 12 مہینوں پہ کنورٹ کریں تو وہ بھی ہیں, اور پھر 4-6 قسم کے ٹیکسز ہیں. یہ سارا کچھ دینا ہوتا ہے نا, دینا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. جہاں جہاں یہ لوگ مس کنڈکٹ کرتے ہیں, جہاں جہاں لوگ یہ ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے ہیں, ہم یہاں پہ اناؤنس کرتے ہیں اس بات کو کہ انہیں مکمل طور پہ سیل کر دیا جائے, ٹھیک ہے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو میرے خیال میں انہوں نے بتا دیا کہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جہاں آپ جاتے ہیں آپ کو ہینڈ واش ملے گا, آپ کو صابن ملے گا, تولیہ ملے گا. آلریڈی یہ لوگ ایسا کر رہے تھے. ان حالات میں میرے خیال میں یہ اس سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے. میرے خیال میں ان کو کھول دینا چاہیے. سر میں یہ کہہ رہا تھا, اس میں ایک ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگ مالکان ہیں انہوں نے گورنمنٹ کے کہنے کے باوجود ہمیں 1 روپے کا ریلیف نہیں دیا کرایوں میں.
ہم سے کرائے لے رہے ہیں، بلکہ زبردستی اور مہینے کی اسی روٹین کے ساتھ جن کے ڈیو تھے ایگریمنٹ ریڈیو کرنے کا، انہوں نے آ کے ایگریمنٹ کے لیے ہم پر پریشر کیا، اور اس کا یہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کہ 5-5 10-10 کروڑ کا جو سیٹ اپ تھا وہ اونے پونے میں سیل ہو رہا ہے، بک رہا ہے، سامان سڑ رہا ہے، گل رہا ہے، اور ہمیں بلڈنگیں خالی کرنی پڑ رہی ہیں، ہمیں چھوٹی دکانیں خالی کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو شاہد صاحب یہ ہمارے لیے اب برداشت ہے، نہ مالکان کے لیے، نہ ملازم کے لیے، نہ وینڈر کے لیے، اس انڈسٹری میں سروائیو کرنا ہمارے لیے اب اس سے آگے ایک قدم بھی ممکن نہیں۔ راجہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اور مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میرے خیال میں 1929 کی بات ہے، اگر میں غلط نہ ہوں، کوئی ایسا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بحران جب آیا تو امریکہ جیسی سرزمین کے اندر لوگ ایک وقت کے کھانے کے لیے مزدوری کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے، لیکن ان کو مزدوری پھر بھی نہیں ملتی تھی۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ اونے پونے جو ہیں وہ اپنے شادی ہال کو بیچ رہے ہیں، لیکن خریدنے والا بھی میرے خیال میں کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں جی میڈیکل سٹور کی، وہ تو ٹھیک ہے، بڑے اچھے طریقے سے جا رہا ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں جی آپ کی جو بیکریز ہیں وہ کھول دی گئی ہیں، لیکن میں نے بیکری والے سے ملا، میں نے اس سے پوچھا یار آپ تو خوشحال ہیں، آپ صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جو لوگ پیزا کھاتے تھے انہوں نے پیزا کھانا چھوڑ دیا ہے، جو لوگ رس کھاتے تھے، ڈبل روٹی کھاتے تھے، انہوں نے وہ چھوڑ دی ہے، لیکن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے۔ جو لوگ کبھی پیپسی پی لیتے تھے، ظاہر انسان ہے، انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، دل کرتا ہے، انہوں نے یہ سارا کام بھی چھوڑ دیا ہے۔ غربت و افلاس جو ہے پوری دنیا کے اندر ڈیرے ڈال چکی ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ کچھ زیادہ ہی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، لیکن حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں کوشش کریں کہ اس پہ توجہ دے کر ایسی انڈسٹریز کو کھولا جائے۔ ندیم راجہ صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں بے روزگاری کی، تو تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی بھی تشنگی باقی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ بے روزگاری جو ہے وہ اس وقت کس حد کو چھو رہی ہے؟ سر ہم تو اپنا رونا روئیں گے اپنی انڈسٹری کا ہی۔ ہماری انڈسٹری تو بالکل فارغ ہو گئی ہے نا پچھلے 4 مہینے میں۔ آپ یہ کسی جگہ پہ پورے ملک میں ایس او پیز کے اور باقی چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، آپ ہمیں یہ کوئی بتا دے کہ 14 مارچ کے بعد کسی ایک شادی ہال یا کسی ایک ہاسپٹلٹی انڈسٹری کے لوگوں نے وائلیشن کی اور وہاں پہ کوئی فنکشن کیا ہو یا کوئی کام کیا ہو؟ ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے گورنمنٹ سے یہ گورنمنٹ کو ساری چیزیں باور کرانے کی کوشش کی۔ پچھلے ماہ سے ہم کراچی سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر چترال اور کشمیر تک ہم لوگوں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن انف از انف۔ ہم اب صبر نہیں کر سکتے شاہد صاحب، ہم لوگوں کو بھوکا مرنا نہیں دیں گے۔ ہم نے اس مہینے میں 3 بڑے پروگرام جو ہے 2 ہال ایسوسی ایشن اور امپلائیز ایسوسی ایشن نے ڈیزائن کیے ہیں، اور ایک آل پاکستان انجمن تاجران نے کر دیا ہے۔ ساری دنیا اگر سڑکوں پہ آنا شروع کر دے گی تو میں سمجھتا ہوں حالات زیادہ خراب نہیں ہوں گے۔ تو شاہد صاحب آپ مجھے بتائیے نا کہ جب ہم کہاں جائیں؟ ہمارا سسٹم بند ہو گیا ہے، ہمارا مالک سے لے کر ایک سویپر تک جب سسٹم ہی بند ہو گیا ہے، ہم گھر میں کتنا عرصہ گزاریں؟ ٹھیک ہے، گھر میں ٹینشن ہے، گھروں میں لڑائیوں کے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ جب گھر میں پیسہ نہیں جائے گا، 500 روپے کا دیہڑی دار جب وہ نہیں لے کے جائے گا تو اس گھر میں کتنی دیر امن رہے گا؟ ٹھیک ہے شاہد صاحب، ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا سڑکوں پہ، تو پھر ہم سے بات کر لینا۔ ہم سڑکوں پہ نہیں آتے نا، سڑکوں پہ کون آتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے ہمیں مار بھی پڑتی ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سڑکوں پہ آئے بھی نہیں؟ ہم اس طرح نہیں آئے، ہم آئے ہیں تو ہم پریس کلب کے سامنے گئے ہیں کہ یہ پلیز مہربانی کریں۔ ہم گئے ہیں تو ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے، مارکیز میں بیٹھ کے ہم نے وہاں نعرے لگائے ہم یہ کریں گے، ہم نے نہیں کیے۔ لیکن اب ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہم 10 تاریخ کو راولپنڈی فیض آباد انٹرچینج پر ہم آ رہے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ندیم راجہ صاحب کی باتیں سن رہے ہیں، بڑے جذبات میں یہ پریشان بھی ہیں، اور یہ ایک سوشل ورکر ہیں، اور صرف اپنے لیے پریشان نہیں ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے پریشان ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھلونے تو بڑے دور کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت کی روٹی میسر ہے اور دوسرے وقت کی میسر نہیں ہے۔ دنیا جو ہے بڑی پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایک باپ کے ساتھ 6 بچوں کو دیکھا سڑک پہ بیٹھے ہوئے، ایک دہی کی پلیٹ لے کے، روٹیاں لے کے اس کو کھا رہے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔
اور میں یہ بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ یہ کسی کے پیدا کردہ حالات اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کے اوپر سوچنا ہوگا. ہمارے جو حکومت وقت کے اندر بیٹھے لوگ ہیں وہ ندیم راجہ جیسے لوگوں کی باتوں کو سنیں، انہیں سمجھیں، ان پہ غور کریں اور پھر دیکھیں اور پھر کچھ ایسا لائے عمل طے کریں کہ یہ لوگ جو ہیں گھر سے باہر نہ نکلیں، اپنے آفس سے باہر نہ نکلیں، احتجاج نہ کریں، اس کے بغیر ہی آپ کچھ ایسا کر ڈالیں، یہ بھی خوش ہو جائیں اور خلق خدا بھی خوش ہو جائے، حکومت بھی خوش ہو جائے. ندیم راجہ صاحب کوئی تجاویز آپ دینا چاہیں؟ سر تجاویز کا تو اب ٹائم گزر گیا ہے. میں نے بتایا کہ اب ہمارے پاس اب دو آپشنز ہیں، یا تو ہم خاموشی سے گھر میں مر جائیں فاقوں کے ساتھ، بچوں کو مار لیں، یا ہم روڈوں پر آ کے خودکشی کر لیں، روڈوں پہ مریں. تو ہم نے 10 جولائی کا جو راولپنڈی فیض آباد انٹرچینج پہ ہم جو مظاہرہ یا دھرنا دینے جا رہے ہیں وہ بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے کیا. ہم اسی طرح 13 جولائی کو آل میرج ہال ایسوسی ایشن نے، مالکان نے جو ہے وہ آل پاکستان احتجاج کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. ہم لاہور پہ بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، ہم اس میں پوری طرح شامل ہیں. ہمارے درمیان کوئی جو ہے تفرقہ نہیں ہے، چاہے امپلائیز کی ایسوسی ایشن ہو چاہے مالکان جو. 10 تاریخ کا جو آپ کا پروگرام ہے وہ کس کس شہر میں ہے؟ ہم راولپنڈی انٹرچینج پہ کر رہے ہیں اس کو. اس میں بہت سارے شہروں سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ آ کے کریں گے. اسی طرح دیکھیں گے اس کے بعد 18 تاریخ کو آل پاکستان تیجر ایسوسی ایشن نے ایک ریلی ڈیزائن کی ہے، ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ. وہ کر رہے ہیں 0 پوائنٹ سے پارلیمنٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس تک، اور ہم اس کی سپورٹ کریں گے، ہم اس کے ساتھ جائیں گے. ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی توڑ پھوڑ اس طرح کی کوئی بات نہ ہو. آپ کوشش کریں کہ تحمل مزاجی کے ساتھ یہ کام کریں. ہم بالکل جائیں گے، ہم جا کے روڈ پہ بیٹھیں گے، ہم سے آ کر بات کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نہ روڈ پہ جائیں تو ابھی بھی 2 دن بقایا ہے، ہم سے بات کریں. بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ آج اس وقت میرے خیال میں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو بھی آج 8 تاریخ ہے، کل 9 ہے، اس کے بعد 10 آ جائے گی. میرے خیال میں 10 تاریخ سے پہلے اگر کوئی لائحہ عمل طے ہو جائے، آپ سے بہترین سی میٹنگ ہو جائے، تو یہ سارے جو مسائل پیدا ہونے والے اس سے عوام الناس بھی جو ہے محفوظ رہ سکتی ہے. ہم گورنمنٹ سے ہر بات پہ تعاون کرنے، ہمیں وہ ہمارے بکنگ کاؤنٹر کھولیں، ہمیں ڈیٹ دے دیں کہ ہم اس کے اوپر بالکل تیار ہیں. گورنمنٹ سے ہم ایس او پیز ہم گورنمنٹ کو خود بھی بنا کے دیں گے اور گورنمنٹ سے بھی ہمیں ایس او پیز دے. اگر جو شادی حال جو سیٹ اپ نہیں اس کو کرتا اس کو فوراً سیل کر دیں. میں بحیثیت مرکزی صدر امپلائیز ایسوسیشن، جہاں بھی میں امپلائیز ہر سیٹ اپ میں موجود ہوتا ہے، جہاں مجھے یہ شکایت ملے گی کہ یہاں وائلیشن ہو رہی ہے، یہاں پہ کرونا یا کوئی ایس او پیز کی وائلیشن ہو رہی ہے، میں خود گورنمنٹ اور انتظامیہ سے کہوں گا کہ اس کے اوپر آپ ایکشن لیں. ہم خود ساتھ ہوں گے، لیکن ہمیں اس طرح بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے. ندیم راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی دن بتا دیں، ڈیٹ بتا دیں، اگلے مہینے کی بتا دیں کہ اس دن آپ کھول لیں. اس سے پہلے جو بکنگ کاؤنٹر ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں، تاکہ جن لوگوں نے شادیاں کرنی ہیں اپنی بچیوں کی، وہ ان کے پاس آ کے بکنگ کروا لیں. ان کو ایک لائحہ عمل مل جائے کہ ہمارے کتنی بکنگ ہو چکی ہیں، تاکہ امید کی کرن جو ہے وہ جاگے، اور جو ان کے جو لوگ ہیں بے روزگار ہو چکے ہیں وہ واپس ان کو بلائیں اور گھروں کے چولہے جو ہیں وہ جلتے. جاتے کوئی پیغام خوبصورت سا؟ بس پیغام یہی ہے کہ جی ہماری جو حالت زار ہے، وزیر اعظم پاکستان سے، این ڈی ایم اے کے چیئرمین سے، آرمی چیف سے، اور اپنے جو ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب، ان سے ہماری دردمندانہ اپیل ہے کہ ہم کوئی ایزیٹیشن نہیں چاہتے. آپ ہمارے حال پر رحم کریں، آپ اپنے محکموں سے، اداروں سے کہیں کہ وہ ہم سے بات کریں، ہمارے تحفظات دور کریں، ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ آپ نے درخواست گزاری کی حالت میں سارے محکموں سے ریکویسٹ کر دی کہ وہ ہمارے حال پہ رحم کریں اور آپ سے ایک چھوٹی سی میٹنگ کر لیں تاکہ یہ معاملہ حل ہو سکے. تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ راہ گزر لوگ ہیں، گزرنے والے لوگ ہیں، گاڑیاں چلانے والے لوگ ہیں، آفس جانے والے لوگ ہیں، وہ بھی تنگ نہ ہوں اور عوام بھی بے شمار مشکلات کا سامنا نہ کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے بعد ضرور انشاءاللہ آپ کی طرف قدم بڑھے گا اور بہتر جو ہے وہ حکمت عملی سامنے آئے گی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان شاہد جمیل منہاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.